أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف، رکوع نمبر 11، پارہ نمبر 13، 13ویں پارے کا رکوع نمبر 5۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين ولما فصلت العیر، اور جب جدا ہوا قافلہ جو ہے وہ چلتا ہے مصر سے اور کنعان کی طرف روانہ ہوتا ہے، برادران یوسف علیہ السلام قال ابوہم، کہا ان کے ابو جی نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں پاتا ہوں یوسف کی خوشبو
अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लौला अन तुफन्निदून, अगर ये न हो कि तुम मुझे बहका हुआ कहो। ये खुशबू जो आ रही है ये अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत है। वही कमीस है, वही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अपने ही मुल्क में एक कुएं के अंदर है, कोई खुशबू नहीं आ रही, कोई पता ही नहीं चल रहा। जब दूसरे मुल्क में है, बहुत ज़्यादा दूर, तो अल्लाह ताला का हुक्म आया तो खुशबू आ गई। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत और ताकत है। कमीज़ भी हुई है, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हुई है। जब हुक्म आ गया खुशबू आ गई है, जब नहीं तो नहीं आई। इस तरह अहादीस में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या है कि आप मुजाहिदीन को हिदायत कर रहे हैं मदीना मुनव्वरा में बैठकर, या सारियतुल जबल। ये करामत है। ये नहीं है कि हर मौके पर आप हर लश्कर को देखेंगे और उनको हिदायत देंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत और ताकत है। लौला अन तुफन्निदून, अगर तुम ये न कहो कि तुम बहके हुए हो। क़ालू, उन्होंने कहा, ये कहने वाले कौन हैं? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पोते। बेटे तो सारे उधर गए हुए हैं मिस्र में और वहाँ से वापस चले हैं। तो कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। अब बेटा आपके पास कोई नहीं, एक भी नहीं, सारे वो सफ़र पर हैं। क़ालू तल्लाह, उन्होंने कहा, किन्होंने? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पोतों ने। इन्नका लफ़ी दलालिकल क़दीम, अल्लाह की कसम, तल्लाह अल्लाह की कसम, यकीनन आप तो पुरानी ख़ता में हैं। दलाल, ख़ता, गलती, कैसी बेनसीबी है। पहले बेटों ने ये कहा इन्ना अबाना लफ़ी दलालिम मुबीन, अब पोतों ने भी यही कह दिया इन्नका लफ़ी दलालिकल क़दीम। ये बहुत बड़ी बेअदबी है। फलम्मा अन जा अल बशीर, जब आ गया खुशखबरी देने वाला। अल बशीर, बशीर की फिर अपनी खुशी होती है। आ गया। अलक़ाहु अला वजहिही, डाल दिया उस कमीज़ को आपके चेहरे पर। फरतद्द बसीरा, तो आप हो गए बसीरा, देखने वाले, बीना, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला ने खुशी दिखाई, नज़र भी वापस लौटाई। गम में, तकलीफ़ में नज़र कमज़ोर होती है, हत्ता कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म ही हो जाती है। तो ये जो तासीर इस कमीज़ में आई, ये अल्लाह पाक के हुक्म से आई। क़ाल अलम अक़ुल लकुम, कहा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, क्या नहीं मैंने कहा था तुम्हें, इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, बेशक मैं जानता हूँ अल्लाह से जो तुम नहीं जानते। मेरे पास कलाम इलाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही नाज़िल होती है, और वो ख्वाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वो सच्चा होके रहना, ये सारा इल्म मेरे पास है। क़ालू या अबा नस्तग़फिर लना ज़ुनूबना, उन्होंने कहा ए हमारे अब्बा जान। अब सारे भाई पहुँच गए और ये दरख्वास्त की, अब्बा जी इस्तग़फिर लना ज़ुनूबना, हमारे लिए इस्तिग़फ़ार करो, हमारे गुनाहों की अल्लाह पाक से माफ़ी मांगो। इन्ना कुन्ना ख़ातिईन, बेशक हम ख़ताकार थे, गलती करने वाले थे। ये बड़ा ही अच्छा तरीका है, इंसान अपनी गलती को मान जाए, तस्लीम कर ले, मुझसे ये ख़ता हो गई है। तो जब इकरार करता है, तस्लीम कर लेता है और दुआ मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसे आदमी पर तरस आ जाता है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ज़ालिमों से था।
میں خطا کار تھا، اللہم انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ تو یہ بڑا احسن طریقہ ہے، اپنی خطا کا اقرار کر کے دعا کی جائے، دعا کی درخواست کی۔ قال سوف استغفر لکم ربی، کہا باپ نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ان قریب تمہارے لیے بخشش مانگوں گا اپنے پروردگار سے۔ یہ فرق ہے باپ کا اور بھائی کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائی تھے نا، تو فوراً ہی دعا مانگ دی۔ تو باپ کو محبت زیادہ ہوتی ہے تو صدمہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کہا اچھا ٹھہرو ذرا، دعا مانگوں گا لیکن ذرا ٹھہر کر، محبت زیادہ ہے تو جو تم نے تکلیف دی ہے اس کا صدمہ بھی زیادہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً دعا مانگتی، بھائی کو تو نہیں اتنا صدمہ ہوتا جتنا باپ کو ہوتا ہے۔ کہا دعا تو مانگوں گا لیکن ذرا ٹھہر کر، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب تمہارے لیے میں استغفار کروں گا اپنے پروردگار سے۔ اور یہ ضروری نہیں ایک شخص کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو تو فوراً ہی دعا کر دی جائے، اس کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات آپ میرے بھائی حکم فرماتے ہو کہ فلاں دعا کیجئے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، سوف استغفر لکم ربی۔ اس کے اندر پھر کئی حکمتیں ہوتی ہیں، چلو اللہ تعالیٰ تنہائی میں موقع عطا فرمائے گا تو اکیلے بیٹھ کے دعا کریں گے، اور وہ خلوت کی جو دعا ہے اس کا اپنا ہی ایک انداز ہوتا ہے۔ سو بھائیو، جب حکم فرمائیں تو فوراً اس کی تعمیل کو لازم نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے سوف استغفر لکم ربی، ہاں استغفار کروں گا، دعا ضرور مانگوں گا لیکن تھوڑے عرصے کے بعد۔ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پس جب داخل ہوئے وہ جناب یوسف علیہ السلام پر، اب یہ چوتھا پھیرا آ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور آپ کے والد محترم اور امی جان آوا الیہ ابویہ، آپ نے جگہ دی اپنے پاس، اپنی طرف اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو تو اوپر بٹھا لیا تخت کے ساتھ اپنے پاس ہی، دوسرے لوگ نیچے بیٹھے ہوں گے، کرسیاں ہیں یا قالین ہیں، جو بھی اس وقت کا دستور تھا، ماں باپ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں اگر اللہ نے چاہا تو امن والے۔ اب سارے خطرے ہی ختم ہو گئے، قحط کا خطرہ کوئی نہیں، دشمن کا ڈر کوئی نہیں، غربت کا ڈر کوئی نہیں، سارے ڈر اللہ نے ختم کر دیے ہیں۔ آپ نے بڑا پرتپاک استقبال کیا اپنے والدین کا اور بھائیوں کا، باہر نکل کر، اور پھر کہا آ جاؤ شہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ورفع ابویہ الی العرش، اور اٹھا لیا اونچا اپنے ماں باپ کو تخت پر، وخروا لہ سجدا، اور وہ گر پڑے آپ کے لیے سجدہ کرنے والے سارے کے سارے۔ یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ ہے، پہلی شریعتوں میں اس کا جواز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہ سجدہ کرایا گیا، یہ تعظیم کا سجدہ۔ ایک ہوتا ہے عبادت کا سجدہ۔ ان دونوں سجدوں میں جو فرق ہے اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ عبادت کے سجدے میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو سجدہ کر رہے ہیں اس کو سمجھتے ہیں یہ عالم الغیب ہے، یہ قادر مطلق ہے، یہ بگڑی بنانے والا ہے،
یہ میری قسمت سنوار سکتا ہے، میری مشکل کشائی کر سکتا ہے۔ یعنی کسی کو رب والے اختیار سمجھ کر اس کے سامنے جھکنا، یہ سجدہ عبادت ہے۔ ایک تعظیمی سجدہ ہے کہ اس کو کوئی عالم الغیب نہیں سمجھتے، کوئی مشکل کشا نہیں سمجھتے، کوئی اس میں خدائی صفتیں نہیں مانتے، صرف ایک تعظیم اور ادب کے لیے۔ یہ ہے تعظیم کا سجدہ۔ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے بہن سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جائز تھا کہ کوئی شخص اپنی بہن سے نکاح کر رہا ہے، یہی نظام چلتا تھا۔ تو یہ آہستہ آہستہ نظام تبدیل ہو گیا، چلتے چلتے اللہ پاک نے اس نکاح کو حرام قرار دے دیا۔ اب کوئی شخص اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کو سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتا، جس طرح بہن سے نکاح نہیں نہ کر سکتا، اس طرح یہ نہیں کر سکتا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، گر پڑے آپ کے لیے سجدہ کرنے والے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، آپ گئے شام کے علاقے کی طرف، وہاں سے واپس آئے تو وہاں دیکھا شام کے اندر یسجدون لأساقفتہم وبطارقتہم، وہاں لوگ اپنے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کو سجدہ کرتے تھے۔ آپ نے کہا کہ اس بات کے تو سب سے زیادہ حقدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ تو پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو کنت آمرا احدا ان یسجد لغیر اللہ لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1853۔ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، اپنے خامند کو سجدہ کرے، تو سجدہ ہے ہی نہیں غیر اللہ کے لیے۔ یہ جو سجدہ ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اس امت میں حرام ہو گیا۔ اب کوئی کسی کو نہ سجدہ تعظیمی کر سکتا ہے، اللہ پاک نے شرک کے سدے باب کے لیے اس کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے، دروازہ ہی بند ہو جائے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیائی، اور کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اے ابا جی یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، من قبل جو اس سے پہلے خواب آیا تھا۔ اب اس خواب میں اور تعبیر میں کتنے سالوں کا فاصلہ ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تفاسیر میں لکھا ہوتا ہے 40 سال کا، 80 سال کا، واللہ عالم بالصواب، اصل علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ تو بعض اوقات خواب کے اندر بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت حاصل ہو جاتی ہے۔ خواب آتا ہے انسان کو، وہ ڈر جاتا ہے اور آئندہ آنے والی مصیبت کے لیے اپنے لیے استغفار کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ خواب میں دیکھا ایک شخص کو بڑا غمگین ہے، پریشان ہے، تو اس کے متعلق اسے آگاہی کر دی کہ تم استغفار کر لو، خیرات کر لو، معافی مانگ لو، یعنی یہ بھی ایک خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور جناب یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہو گیا۔ قد جعلها ربی حقا، اللہ پاک نے اسے سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی، اللہ پاک نے احسان کیا میرے اوپر، اذ اخرجنی من السجن، جب نکالا مجھ کو قید سے، وجاء بکم من البدو، اور تمہیں لے آیا صحرا سے۔ بدوی کہتے ہیں صحرا کی زندگی جو شہروں سے اور بستیوں سے دور ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے صحرا سے نکالا، گاؤں سے نکالا اور شہر میں لے کر آ گیا۔
شہر کی زندگی میں علم زیادہ ہے، کاروبار زیادہ ہے، سارے چانسی زیادہ ہے، اور جو عصری علوم ہیں وہ بھی شہر میں زیادہ ہیں، دینی علوم بھی شہر میں زیادہ ہیں اور کاروبار بھی زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ بدوی اور دیہاتی زندگی سے نکال کر شہر کی زندگی میں لے آیا۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، تمہیں لے آیا صحرا سے۔ تو عزیز بھائیوں، بہت سے لوگ ہیں ہم میں سے جو دیہاتوں سے نکل کر شہر میں آ گئے، تو یہ اللہ رب العزت کا انعام و احسان ہے۔ جس طرح آپ اس سورہ مبارک میں دیکھ رہے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام اس کو احسان اللہ کا سمجھ کر بیان فرما رہے ہیں۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے اختلاف ڈال دیا، نزغا جھگڑا ڈال دیا شیطان نے، بینی و بین اخوتی، میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ سبحان اللہ، کیسی اللہ پاک نے میٹھی زبان عطا فرمائی جناب یوسف علیہ السلام کو۔ یہ نہیں کہا تم میرے بھائی ہو نا، تم نے مجھے کنویں میں پھینکا، اللہ پاک نے مجھے اقتدار عطا فرمایا، نہیں، وہ شیطان نے جھگڑا کرا دیا تھا، اس نے اختلاف ڈال دیا تھا۔ بھائیوں کو ملامت نہیں، سرزرش نہیں، ڈانٹ نہیں، وہ شیطان نے ایسا کیا کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف کھڑا کر دیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا پروردگار بڑا باریک بین ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ لطیف، باریک بین، اللہ تعالیٰ کی نظر بڑی گہری، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بڑی باریکی سے آ جاتی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس پر خیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ بہت زیادہ علم والا، کمال حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، یہ دعا ہے آیت نمبر 101 میں، اس کو حفظ کر لیں۔ اے میرے پروردگار، قد آتیتنی من الملک، تو نے دیا مجھ کو بادشاہت سے، حکومت سے، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تعلیم دی مجھ کو باتوں کی اصل تک پہنچنا، خوابوں کی تعبیر۔ فاطر السماوات والارض، تو ہی پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا مددگار ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ توفنی مسلمہ، مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر۔ والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یہ دعا تمام بھائی حفظ فرما لیں، رب قد آتیتنی سے لے کر بالصالحین تک۔ یہی دعا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے۔ آپ جب دنیا سے جا رہے تھے، آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت کریمہ تھی اور یہ دعا تھی، توفنی مسلمہ۔ اور یہی دعا جنازے کے اندر پڑھی جاتی ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے پاک پروردگار، زندہ رکھے تو اسلام پہ رکھے، موت آئے تو ایمان پہ آئے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام قربان جائیں، اللہ نے اقتدار دیا تو فکر پڑ گیا۔ فکر کس کا؟ آخرت کا، فکر آخرت۔ اقتدار میں آخرت کا فکر پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ یا اللہ آخرت بہتر کر دے، الحقنی بالصالحین، صالح لوگوں کا ساتھ نصیب کر دے۔ پیارے رسول سردار انبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے رحلت فرما رہے تھے
تو آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یا اللہ نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اسی طرح اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ رفیق اعلیٰ وہ صالح، وہ انبیاء، شہداء، ان کا ساتھ نصیب فرما دے۔ آؤ ہم بھی اپنے پاک پروردگار سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ، اے قادر قدیر اللہ، ہم سب گناہ گاروں کو توفنی مسلمہ و الحقنی بالصالحین، موت آئے تو اسلام والی اور صالحین کا ساتھ اللہ رب العزت ہم سب فقیروں خطا کاروں کو نصیب فرما دے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، انباء الغیب، غیب کی خبریں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم ہو چکا ہے، مکمل۔ اب اس سے آگے جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان نہیں ہوگا، اب نصیحتیں اور عبرتیں اور دروس اور اسباق، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں ان کو آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم، آپ نہ تھے ان کے پاس، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ یہ جو آیت کریمہ کے الفاظ ہیں وما کنت لدیہم، یہ قرآن کریم میں بہت زیادہ صورتوں میں ہیں، سورۃ آل عمران میں، سورہ یوسف میں، سورہ قصص میں، سورہ عنکبوت میں، سورۃ الشورى میں۔ وما کنت لدیہم، آپ نہیں تھے ان کے پاس، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ حاضر و ناظر تو اللہ پاک کی ذات ہے۔ اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے پختہ کیا اپنے کام کو، اجمعوا پختہ فیصلہ کر لیا کہ جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا جائے، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے۔ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اس عالم کہ وہ مکر کر رہے تھے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہیں اکثر لوگ اگرچہ آپ طمع کریں، حرص کریں ایمان لانے والے، زیادہ لوگ، اکثریت کیسے لوگوں کی جو ایمان سے دور ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اکثریت کی پیروی کریں گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے۔ اکثر لوگ ایمان والے نہیں، اکثر لوگ شکر والے نہیں، اکثر لوگ کفر والے اور شرک والے اور معصیت والے۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، آپ ان سے سوال نہیں کرتے کوئی مزدوری، کوئی اجر، کوئی اجرت۔ ان هو الا، نہیں ہے یہ مگر ذکر للعالمین، نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ جب یہ سورت مبارک نازل ہوئی تو پیارے رسول علیہ السلام کو بڑی امید تھی کہ بہت سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ان کے سارے سوالوں کا جواب آ گیا ہے، پوری تفصیل آ گئی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ اور آپ کے حالات، اس کے باوجود زیادہ لوگ جب ایمان نہ لائے تو آپ غمگین رہنے لگے، پریشان، رنج کے اندر۔ دیکھو سورہ یوسف اتر آئی ہے، اب بھی نہیں ایمان لا رہے، اللہ رب العزت نے تسلی دی زیادہ لوگ نہیں ایمان لائیں گے۔ آپ طمع کریں، کوشش کریں اور قرآن کریم سنائیں، حتیٰ کہ سورہ یوسف بھی سنا دیں، پھر بھی نہیں ایمان لانے والے۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ جو چاہتا ہے خیر والا اس نصیحت کو قبول کر لیتا ہے، اور جو بے نصیب ہے وہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ عزیز بھائیو، ایک مفسر قرآن کا میں نے پڑھا ہے،
کہ عام زندگی بسر کر رہے تھے، عام زندگی میں سورہ یوسف کی تلاوت کی، ترجمہ پڑھا، اللہ رب العزت نے دل کے اندر قرآن پاک کی محبت ڈال دی، تو سورہ یوسف کی تلاوت کثرت سے کریں تو کتاب اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی۔ اب وہ آگے چلتے چلتے محنت کرتے کرتے آگے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ مفسر قرآن بن گئے۔ سبب کیا بنا؟ سورہ یوسف۔ اللہ احکام الحاکمین ہم سب کو اپنی پر رحمت کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔